बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पर बाकायदा तौर पर कब्जे का ऐलान किया गया है। सवाल ये है कि क्या गजा पर कब्जा महज अमरीकी सदर की ख्वाहिश है या प्रैक्टिकली अमरीका ये सलाहियत रखता है कि वो गजा के ऊपर कब्जा कर सकता है। सबसे बढ़कर इस कब्जे की बुनियाद पर क्या गजा अमरीकी फौजों का कब्रिस्तान साबित हो सकता है, और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के ऊपर इस नई जंगी मुहिम का अंजाम क्या होगा, इसके असरात क्या मुरतब होंगे। आज के इस व्लॉग में हम इन तीन बुनियादी नुकात पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की जानिब से गजा पर बाकायदा कब्जे की ख्वाहिश का इजहार किया गया और ट्रंप की जानिब से कहा गया कि इस मकसद के लिए वो अमरीकी फ़ौज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने ये हैरान कर दिया ये कहकर कि वो गजा की ज़मीन के अब मालिक हैं। अमरीका मलकियत के दावे के साथ तीन मकासद भी रख रहा है, और अमरीका ये कहता है कि वो तमीर नौ करेगा, गजा को साफ करेगा और जो बम हैं उनको तबाह करेगा, ख़त्म करेगा, और वहाँ पे खुशहाली आएगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, दुनिया भर से लोग आएंगे वहाँ पे प्रैक्टिकली। मगर इस पूरे गेम प्लान के अंदर फ़लस्तीनी और गजा के अवाम वो माइनस होंगे। ट्रंप की जानिब से एक हैरान कुन इंकशाफ किया गया, और वो इंकशाफ ये था कि वो ये कहते हैं कि जिससे भी उन्होंने गजा पर कब्जे की बात की, इस आइडिया को फ्लोट किया, तो सब ने उनके इस आइडिया को पसंद किया है। किसी एक कॉर्नर ने ट्रंप को नफी में नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। अब ट्रंप की बातचीत किससे हुई और ट्रंप किसके बारे में कह रहे थे? लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पे जो अरब हुक्मरान हैं, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान हैं, सऊदी अरब के वली अहद हैं, कतर के वजीर आज़म हैं, मिस्र के सदर हैं, उर्दन के सदर हैं, ये जितने अरब ममालिक के हुक्मरान हैं ये प्रैक्टिकली ऑन बोर्ड हैं। मगर ट्रंप के इस आइडिया के ऊपर बज़ाहिर बड़ी मजम्मत हो रही है। इसको नॉन प्रैक्टिकल कहा जा रहा है, घटिया मजाक कहा जा रहा है, और इसको नस्ल कुशी करार दी जा रही है फ़लस्तीनियों की। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि अरब वर्ल्ड के अंदर एक हिपोक्रेसी है हमारे हुक्मरानों में। अरब को छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जिस तरीके से 9/11 के बाद पाकिस्तान के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डे दिए गए, ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर होते रहे, और हुक्मरान अवाम के सामने तो मजम्मत करते रहे अमेरिका की, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकियों को कहते रहे कि आप अपना काम जारी रखें, उठा के रखें, कंटिन्यू रखें, आपने ड्रोन अटैक्स नहीं रोकने। लेकिन ये विकीलीक्स ने हमें आके बताया कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे वो ऑन बोर्ड थे इस पूरी सिचुएशन के ऊपर, मगर वो पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स की वजह से डरते थे और वो आकर मजम्मत करते थे और अपनी बेबसी का इजहार करते थे। तो यही कुछ अब मशरिक़ वुस्ता के हुक्मरान कर रहे हैं कि बज़ाहिर तो वो ग्रेटर इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं, बज़ाहिर वो अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से शक ये है कि ये मिले हुए हैं और ये ऑन बोर्ड है इस प्रोजेक्ट के साथ। अब जो गजा की ज़मीन है वो तो अमेरिका अपनी मलकियत डिक्लेयर कर रहा है, मगर इसके साथ साथ जो इसराइल ने रिस्पांस दिया नेतन्याहू ने, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जनाब ट्रंप की ये जो तजवीज़ है गजा के ऊपर कब्जे की, इसके ऊपर गौर करना चाहिए, और सबसे बढ़कर व्हाइट हाउस के अंदर इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त ट्रंप को करार दिया जा रहा है। और ट्रंप के साथ ये भी उनका शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने मिलिट्री एड जो बाइडन ने ख़त्म की थी या बंद की थी, रोकी थी, वो बहाल कर दी। और इसके साथ साथ वो कुछ मकासद भी बता रहे हैं कि इसराइल के लिए इस वक्त टारगेट ये है कि वो हमास की अस्करी और फौजी और हुकूमती जो कैपेसिटी है उसको तबाह करे, और जो गजा है उसको इसराइल के लिए मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के हमले से उस खदशे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे। अब ये तो कुछ बातें हैं जो कि हो रही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ट्रंप की जानिब से कहा गया
کہ فلسطینیوں کو اور غزہ کی جو عوام ہیں ان کو واپس غزہ کے اندر نہیں جانا چاہیے اور ان کو دیگر ممالک میں شفٹ ہو جانا چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غزہ ہے وہ ان کے لیے بڑا بدقسمت رہا ہے اور جہنم سے تشبیہ دی ہے کہ وہ ایک جہنم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو اس جہنم سے نکلنا چاہیے۔ اب وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ جہنم بنائی کس نے۔ اب جہاں پر بہت ساری تنقید ہو رہی ہے، تو پریکٹیکلی اب بات کر لیتے ہیں فال آؤٹ کی، اس کا انالیسس کر لیتے ہیں اس خواہش کا اور اس خبر کا۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس سٹیٹمنٹ کو امریکن ووٹرز کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کو ایک پیس مینڈیٹ ملا تھا بائیڈن کے مقابلے میں، اور ٹرمپ سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ اسرائیل کے ہاتھ کو روکے گا، مگر یہاں پر چیزیں الٹ ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ اور آگ بھڑکا رہا ہے، اور جو ایک سیز فائر ہوا تھا وہ بنیادی طور پر ایک ٹریپ تھا کہ تاکہ اسرائیلی یرغمالیوں کو ایک دفعہ نکال لو اور اس کے بعد پھر تباہی کی ایک نئی داستان رقم کرو۔ دوسرے طور پر کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت کمزور ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ غزہ ہے، یہ پینما کینال نہیں ہے جس پہ آپ بڑے آرام سے قبضہ کر لیں گے، یہ گرین لینڈ نہیں ہے جس کے اوپر آپ قبضہ کر لیں گے، یہ میکسیکو نہیں ہے جس کو آپ دبا لیں گے، یہ کینیڈا نہیں ہے جس پہ آپ ٹیرف لگا کے 51ویں امریکی ریاست بنا لیں گے۔ یہ غزہ ہے، یہ حماس ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تھنکنگ ہے اور کریٹیکل تھنکنگ ہے، اور یہ جانے دینے والے لوگ ہیں۔ آپ 46,000 جس قوم نے جانیں دی ہوں وہ سلنڈر کرنے کے لیے یا زمین چھوڑنے کے لیے دھمکیوں سے گھبرانے والی قوم نہیں ہے۔ آئی تھنک کہ یہ ٹرمپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک بڑا فلا ہے۔ اور جو تیسرا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن کی تھیری تھی اس کو دفن کیا ہے ٹرمپ نے حیران کن طور پہ، یعنی کہ پہلا کانسیپٹ یہ تھا کہ دو ریاستی حل ہوگا، ایک طرف اسرائیل ہوگا اور دوسری طرف فلسطین کی ریاست ہوگی، مگر اب فلسطین کی ریاست مائنس ہے اور صرف ایک ہی ریاست ہے اور وہ اسرائیل کی ریاست ہے۔ تو یہ اس امریکی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بھی ایک ڈیویشن کی ایک پالیسی ہے۔ ٹرمپ کا جو پچھلا دور تھا وہ بھی بڑا سرپرائزنگ تھا، جو ابراہیم اکارڈ ہوا تھا جس میں عرب ممالک ایک ایک کر کے سفارتی تعلقات بحال کر رہے تھے، یہ اسی کی کنٹینیوٹی سمجھا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تھا، جو نیا اکنامک بزنس ماڈل مڈل ایسٹ کے اندر تخلیق کیا جا رہا تھا، یہ اسی کا ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ بٹ اس پورے بائی پروڈکٹ کے اندر ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے، اور وہ بات کی جا رہی ہے ملٹری کیپیسٹی کے حوالے سے۔ امریکہ کی ایک جنگی تاریخ رہی ہے، امریکہ نے جہاں پر بھی جنگ شروع کی وہاں سے منہ کالا کرا کے جوتے کھا کے امریکہ باہر نکلا اور ڈیفیٹ کے ساتھ نکلا، کہیں پہ بھی فاتح کے طور پر امریکہ نہیں نکلا۔ ویتنام میں گیا ذلیل ہوا، افغانستان میں گیا امریکی فوجوں کا قبرستان ثابت ہوا جوتے کھا کے، وہاں سے 20 سال کے بعد اربوں خربوں ڈالر برباد کرنے کے بعد وہاں سے وہ نکلا۔ عراق کے اندر بھی اسی طریقے سے ذلت کے ساتھ وہ نکلا۔ اور لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، آلدو کہ نقصان بہت ہوا اور ابھی تک پاکستان ان جنگوں کی قیمت کم سے کم افغانستان کی حد تک تو ضرور ادا کر رہا ہے، لیکن ایک جو لاسٹ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر امریکہ نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ اتحادیوں کے ساتھ لڑی ہیں، وہ نیٹو کے بلبوتے پہ لڑی ہیں، وہ یورپ کے کندھوں پہ چڑھ کے لڑی ہیں، لیکن اب جو ٹرمپ نے پالیسی اختیار کی ہے یہ پالیسی بڑی مختلف ہے۔ یہاں پر یورپ کے ساتھ ٹرمپ کے تعلقات کشیدہ ہیں، یہاں پر ٹرمپ کی اور یورپ کی ایک اکنامک جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور کوئی بھی ٹرمپ کے اس پلان میں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی مسلمان حکمرانوں سے ہٹ کر جتنی یورپ کی کنٹریز ہیں، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ فرانس ہے، وہ سارے کے سارے ٹرمپ کے اس قبضے کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو گھٹیا مذاق قرار دے رہے ہیں، اس کو نسل کشی قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ جو ٹرمپ نے تشبیہ دی، جس طریقے سے کہا کہ یہ ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل کے اوپر ایک پین ہے اور اس پین کی ایک نوک جو ہے یہ بنیادی طور پہ اسرائیل اس کے برابر ہے، تو یہ پین کی نوک کے برابر ہے یا نہیں ہے، یہ جوتے کی نوک کے برابر ضرور ہوگا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ قبضے کی کوشش ہوتی ہے
تو پھر یہ قبضہ، یہ جنگ صرف مڈل ایسٹ میں نہیں لڑی جائے گی بلکہ اس کے شعلے باقاعدہ طور پہ امریکہ تک بھی جائیں گے۔ اور امریکہ میں اگر ایک 9/11 بہت سارے لوگوں کے خیال میں ایک ڈرامہ تھا، ایک پلانٹڈ تھیری تھی اور ایک ڈرامائی انداز کے اندر ایکٹ کیا گیا تھا، ایک فراڈلس اٹیمپٹ تھی، تو میرا خیال ہے کہ اب امریکہ کو اپنی اس ایک حرکت کے بعد تیار ہو جانا چاہیے۔ کوئی پریکٹیکل حقیقی 9/11 امریکہ کے اندر ہو سکتا ہے اور امریکہ کو ایک بلو بیک ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ٹرمپ کی خواہش ہے، اس خواہش کو یہیں دفن ہو جانا چاہیے، ورنہ امریکہ کو اپنی عزت سلامتی کے ساتھ غزہ کی زمین کے اندر ہی دفن ہونا پڑے گا، کیونکہ پریکٹیکلی نہ غزہ کے لوگ پیچھے ہٹیں گے، نہ حماس کمپرومائز کرے گی، اور نہ عرب ورلڈ کے اندر رہنے والے مسلمان اور ہیومینیٹیرین پوری دنیا کے اندر۔ اب ہمیں ایک آخری فال آؤٹ بھی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک شرلی چھوڑی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ شرلی نہیں ہے، ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ اور ٹرمپ بہت سارے ایسے حیران کن کام کر رہے ہیں، ناپسندیدہ کام کر رہے ہیں جن پر تنقید ہو رہی ہے۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر اور جاری ہوا ہے جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ امریکن یونیورسٹیز کے اندر جو یہود مخالف اسٹوڈنٹس ہیں ان کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا گیا ہے جو اسرائیل اور غزہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو امریکہ سے باہر نکالیں، ان کو ملک بدر کریں۔ اب یہ خوف کی ایک فضا ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ امریکہ کے اندر اٹ سیلف جو ریاکشن اور رسپانس ہے اس کو روکا جائے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عرب ورلڈ کے اندر وہ ریاکشن اور وہ رسپانس نہیں ہے جو رسپانس ہمیں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر دیکھنے کو ملا۔ بٹ سٹل کیا یہ قبضے کی خواہش صرف خواہش ہی ہوگی؟ یہ ایک فلر تھا، یہ صرف ایک ریالٹی چیک کرنے کی کوشش تھی کہ ان کے اندر کتنی جان ہے، یا پھر پریکٹیکلی امریکہ ایک ڈیسیژن لے چکا ہے کہ اس نے اس خطے کے اندر ایک جنگ شروع کرنی ہے؟ مگر انٹرسٹنگلی اس جنگ کے اندر پوری دنیا انکلوڈنگ یورپ، انکلوڈنگ نیٹو، انکلوڈنگ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، ڈنمارک، ناروے، یہ سارے کے سارے ایک طرف غزہ کی عوام کے پیچھے کھڑے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ اکیلے وکٹ کے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ تو کتنی دیر تک بموں سے یہ مقابلہ کریں گے، کتنی دیر تک یہ ملکوں کو ٹیرف لگا کے اور اکنامک طریقے سے جکڑنے کی کوشش کریں گے، تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بٹ ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا اعلان کر کے اور غزہ کی زمین کو امریکہ کی ملکیت بتا کے، مالکی بتا کر بہت اپسٹ کیا، لوگوں کو سرپرائز کیا، اور میرا خیال ہے کہ پورے میڈیا کے اندر اس کو ایک شاکنگ نیوز کے طور پہ لیا جا رہا ہے اور ایک خودکشی کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔